बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं शौकत अली कश्मीरी साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ना सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर की सियासत में उनका एक बड़ा नाम है, और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स पर भी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बल्कि ये उन लोगों में से एक हैं जिनको ये कहा गया था कि आप भी बंदूक की हमायत करें जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने कहा कि बंदूक मसला का हल नहीं है। तो उन्होंने उस वक्त भी, जबकि ये फैशन बन गया था, बंदूक की बात करते थे और बड़े बढ़ चढ़ कर लोग बात किया करते थे, तो शौकत कश्मीरी साहब ने इसकी मुखाफत की थी कि बंदूक मसाइल पैदा करती है, मसले हल नहीं करती। इसके अलावा एक बात ये भी है कि कुछ लोगों का एक नैरेटिव ये था, सादगी से कह लें या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ नैरेटिव था, कि आप बलूचिस्तान में नासाफी हो या पंजाब में हो या सिंध में हो, तो आप उसकी हिमायत ना करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपना मसला है। हम उनके साथ उनकी हिमायत करके खामखा अपने लिए परेशानियां खरीदेंगे। तो शौकत अली कश्मीरी ने कहा था भाई, ह्यूमन राइट वायलेशन इज ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर सिंध में हो रही है तो उसकी भी हम मजम्मत करेंगे, किसी और जगह हो रही है उसकी भी मजम्मत करेंगे। तो उस लिहाज से भी इनकी इंफरादियत है। शौकत कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत नवाजिश जनाब, थैंक यू। अच्छा, मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब तनवीर जमान खान साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, कई किताबों के मुसन्निफ हैं और प्रोमिनेंट जो है ना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और बड़े खुलकर बात करते हैं। इनका काफ़ी जो है ना नॉलेज है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जनाब तनवीर जमान खान साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा शोकुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, इन्हें ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, हज़ारा के लोगों को फिर मारा गया, 11 लोगों को, बेगुनाह लोगों को। आखिर इसकी क्या वजह है? कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दुखदेह अमल है कि ऐसे लोग जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, जो अपने बाल बच्चों की या अपने बहन भाइयों की कफालत के लिए मेहनत मजदूरी करके उनके रूह और तन के रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे, उन मासूमों को शहीद कर दिया गया। और ये वाकया मैं समझता हूँ कि हर उस शख्स के लिए बहुत ही दुखदेह है जो इंसानी जान को एक कीमती चीज समझता है। जिंदगी, मैं समझता हूँ कि जिंदगी से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं है। इंसान बरसा बरस की जो इंसान की जदोजहद है वो जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और अगर वो जिंदगी ही कोई छीन ले तो इससे बड़ा सोसाइटी के लिए कोई ट्रेजेडी नहीं होती। ये कौन छीन रहा है? देखिए, पाकिस्तान के क़याम के बाद ही जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां रही हैं, कभी तो उन्होंने लोगों को फ़िरक़ावारियत की शनाख्त के पीछे भगाया, कभी उस रियासत का तशख़्ख़ुस जो है वो एक्सट्रीमिज़म रहा, और रूल ऑफ लॉ जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तान की वसी तर हल्के कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के पॉलिसी साजों ने, या जो जिनको मुक़्तदरा कहते हैं, जो जिनके पास ताकत है, वो पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाने के पॉलिसियों पे अमल पा रहा है। यह अनदेखी गोलियां शायद आपके और मेरे लिए हों कि हमने नहीं देखा, लेकिन जो लोग पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तानी की एस्टेब्लिशमेंट को, उनके रोल को समझते हैं, उनको बखूबी इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंतहा पसंदी है, उस इंतहा पसंदी के पीछे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ शामिल है। और अगर वो किसी मुजरम को पकड़ना चाहे तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें उसको न पकड़ा जा सकता हो। हमारा या पाकिस्तान का के हुक्मरानों का बड़ा एक आसान सा
بیانیہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جن کے ساتھ وہ واقعہ ہوتا ہے اس کو تو پیغام پہنچا دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں دیگر لوگوں کو بھی اس پیغام کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بھی زیادہ شور شرابہ کیا تو انجام اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اور خاص کر کے ایسا جو ویک سیکشن آف سوسائٹی ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے، چونکہ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا جو ویک سیکشن آف سوسائٹی ہے اس کو زور زبردستی کے تحت اس عمل میں شریک کیا جاتا ہے۔ ان کے گھروں کو زور زبردستی سے آماج گاہیں بنائی جاتی ہیں، اور ان کو کسی کو گائیڈ کہ آپ نے لوگوں کو یہاں سے کیری کرنا ہے، دوسری سائڈ پہ جو ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو ہندوستان کے ہیں، کسی کو اسلحہ کیری کرنے کے لیے، کسی کو پیسے کیری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب کبھی کسی نے اس بات سے انکار کیا تو پھر اس کو عبرت کا نشان بنانے اور دوسروں کے لیے سبق کہ اگر آپ نے بھی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور ایسے متعدد واقعات ہوئے ہیں، جس میں سے میں آپ کو ایک آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، راولہ کوٹ میں ایک نوجوان تھا جو پہلے انہی کے ساتھ کام کرتا تھا، اور بعد ازاں جس وقت اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی والدہ نے اس کو زور دیا کہ بھئی ہمارے گھر کے تم واحد کفیل ہو، تو لہٰذا اب والد کی چونکہ محکمہ برقیات میں ان کے والد صاحب تھے تو اس کو جاب ملی، لیکن آئی ایس آئی کے لوگوں نے اس کو مجبور کیا کہ آپ یہ جاب نہیں کر سکتے، آپ کو ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا، چونکہ ہم نے آپ کی ٹریننگ پہ بہت انویسٹ کیا ہے۔ جب اس نے انکار کر دیا تو راولہ کوٹ میں بھرے بازار سے اس کو اغوا کیا، اور جب اغوا کیا تو راولہ کوٹ میں بہت شدید قسم کا احتجاج ہوا، حتیٰ کہ محکمہ برقیات والوں نے آئی ایس آئی کا وہاں ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی پیغام دیا کہ ہم آپ کی بجلی کاٹ دیں گے، اور لوگوں نے کہا کہ اگر ہمارے آدمی کو آپ نے واپس رہا نہ کیا تو ہم اس کیمپ کو یہاں سے اکھاڑ دیں گے۔ بہت بڑی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے راولہ کوٹ میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 10-12 دن کے بعد اس بندے کو رہا کر دیا گیا۔ رہا کیا تو بالکل آپ یہ سمجھیں کہ ود ان منتھ اسی آدمی کو پھر رات کو اٹھایا جاتا ہے، ایک گاڑی میں لا کے بند کیا جاتا ہے، اور وہاں اس کو لاک یعنی ہینڈ کف کر کے تو اس گاڑی کو جو ہے نا وہ بلاسٹ کیا جاتا ہے، اور صبح خبر چل جاتی ہے کہ ایک بہت بڑا حادثہ راولہ کوٹ میں ہونے والا تھا، کہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا اپنے ہی اس سے جو ہے وہ اصلاح سے جو ہے نا وہ گاڑی بھی اور وہ جو استعمال ہونے والی تھی اس کاروائی میں وہ تباہ ہو گئے اور خود بھی مر گئے۔ کئی لوگ جن کو نہیں اس واقعے کا پتہ تھا یا اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھے تو وہ تو بالکل اسی طرح یقین کر رہے ہوں گے جس طرح کے ریاستی بیانیہ آیا ہے، لیکن جو لوگ وہاں جانتے تھے تو ان کو تو یہ سیدھا پیغام چلا گیا نا کہ جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے اگر وہ کام کسی وقت ہے اس کا اگر دل بدل جائے، وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ایک پیسفل لائف گزارنا چاہے تو اس کو گزارنے نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ پھر اس طرح کے انجام سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے ون وے انٹری ہے، اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اس میں، یعنی کہ محکمہ زراعت محکمہ برقیات آمنے سامنے آ گئے تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی لوگ ایسے تھے، جب میں ادھر ہوتا تھا میں تو وکالت کے پیشے سے وابستہ تھا، لیکن اپنے بیانیے کے لحاظ سے جو مخالفین تھے انہوں نے خاصا پروجیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ اینٹی جو ہے نا جہاد ہیں، اینٹی ریلیجن ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اینٹی بنایا ہوا تھا، اور کچھ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ پرو انڈین ہیں۔ تو اس اعتبار سے لوگ کافی مجھے جانتے تھے، اور میری مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ملاقات بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی تھی تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ لوگوں کو مار کے آپ کو کیا تسکین ملتی ہے؟ تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے اس بندے کا نام جو ہے وہ محمدین چودھری تھا، تو اس نے ایک بہت آہ بھری اور آہ بھر کے اس نے کہا کہ شوکت صاحب آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ اس عمل کی مخالفت کرتے ہیں، چلو اگر
اس مخالفت کے نتیجے میں کبھی آپ کو موت بھی آئے گی تو آپ اطمینان کے ساتھ مر سکیں گے. ہم تو اس راستے پہ کسی جبر کے نتیجے میں جب لنٹیرلی چلے، لیکن ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ دروازہ آنے کے لیے دروازہ کھلا ہے، واپس جانے کے لیے کھڑکی بھی بند ہے. تو ہمیں پرامن راہ پہ چلنے کے لیے جس طرح کے اثر سوکھ کی ضرورت ہے، جس طرح کی تحریک کی ضرورت ہے، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے، اور لہذا ہمیں ان کا ہر وہ حکم بجا لانا پڑتا ہے جس کے لیے ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں کہ کسی کا کان کاٹ کے لے آؤ تو ہمیں کئی گھنٹوں جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کس وقت وہ اکیلا ملے تو اس کا کان کاٹیں، گردن کاٹیں. اور اس طرح کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب ہم کال کرتے ہیں تو ہمیں بڑی جو ہے نا وہ جرجری سی ہوتی ہے. تو یہ جو افغانستان کا ایشو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں میں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تنویر صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. تنویر صاحب آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہزارہ جو کمیونٹی ہے اس کے بارے میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی چونکہ شوکت صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے اور جو انکار کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. اور ساتھ ہی اگر پلیز اگر موقع آپ کو ملے تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں پاکستان کے عمران خان صاحب، وہ وہاں پر جانے سے کیوں ہچکچا رہے تھے یا ڈر رہے تھے، کیا بات تھی؟ ویسے شوکت صاحب بڑی اچھی باتیں بتا رہے تھے. شوکت صاحب کا سارا واقعہ جو ہے وہ ایک پورا ایک پس منظر کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کا پس منظر ہے جس کے اندر کہ یہ سارا ایک ہزاراز کے ساتھ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا. تو ہزاراز کی ویسے تو تاریخ جو ہے وہ ساری کی ساری ایک اسی طرح کے ان کے اوپر ظلم کی ایک تاریخ ہے بہت بڑی، اور اس کے اوپر کئی جگہ پہ ان کی طرف سے بھی واقعات ہیں. یہ بنیادی طور پہ تو جہاں پہ آپ مذہبی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو تقسیم کر کے رکھیں گے اور جو اس کے اوپر وہاں پہ یہ کچھ تو ہوگا. اب یہ ہزاراز کے ساتھ جو ہوا، ہزاراز تو آپ کو معلوم ہے کہ ہزاراز تو 100-125 سال پہلے یہ وہاں سے افغانستان سے ہزارہ جات سے وہاں سے منتقل ہوئے. جب وہ وہاں پہ عبد الرحمان خان کا سارا سلسلہ شروع ہوا، اس نے ان کے خلاف کام کیا، اس نے ان کو وہاں سے بھگایا. اوپر سے ان کی روٹی وہاں پہ تنگ ہو گئی، ان کے لیے وہاں پہ فوڈ کے مسائل تھے. تو یہ مختلف جگہوں پہ آگے آباد ہوئے، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئٹہ کے علاقے میں جس کا نام ہزارہ ٹاؤن ہے، اور یہ اسی علاقوں میں آباد ہوئے. آگے کچھ لوگ ایران کی طرف مشرق کی طرف نکل گئے، وہاں جا کے آباد ہوئے. لیکن ان کی جو ان کے خلاف ایک نفرت تھی افغانستان کے اندر، وہ نفرت موجود تھی اور وہ موجود ہے آج تک. وہ 100 سال سے اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور وہ نفرت جو ہے وہ اب بھی وہاں پہ ہے. اور خاص طور پہ آپ پچھلے 20-25 سال میں دیکھیں کہ 20-25 سال کے اندر ان کے تقریباً کوئی 2,500-3,000 ہزار لوگ جو ہے مارے جا چکے ہیں ان کے. یہ اگر ایران سے کسی وقت کوئی اپنی زیارتوں سے ہو کے آتے ہیں تو راستے میں ان کو مارتے رہے. خاص طور پہ وہ سارا دور جو پچھلا 25-30 سال کا جو پاکستان میں ضیاء الحق کا دور تھا، یا جو وہاں پہ طالبان کا دور تھا، اس کے بعد القاعدہ بنی، اس کے بعد اب کہتے ہیں جی داعش ہے وہاں پہ. تو یہ سارا بنیادی طور پہ تو اسٹیبلشمنٹ کے علم میں تھا، کیونکہ پہلے تو یہ ساروں کو بنانے والے ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس کے بعد اب بھی ان کے ساتھ تمام جگہ پہ روابط موجود ہیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہزاراز کے جو لوگ ہیں جو کہ بڑے پہرے کے اندر رہ رہے ہیں، اور ان کو ابھی تک آپ نے کبھی آپ ان کو کہہ دیتے ہیں یہ اقلیت ہیں. دیکھیں نا، مجھے تو خاص طور پہ یہ ہر وقت کسی کو مذہبی طور پہ لوگوں کو، کمیونٹی کو اقلیتوں اور اکثریتوں میں تقسیم کا کرنا، یہ بذات خود ایک بہت ہی ایک ظلم کی بنیاد ہے کہ آپ ان کے عقائد کی وجہ سے آپ انہیں اقلیت بناتے ہیں اور عقائد کی وجہ سے آپ اکثریت بناتے ہیں. حالانکہ یہ اس کا ریاستی امور کے ساتھ اور لوگوں کے ملک کے وسائل کے ساتھ جو ان کا ایک حصہ داری ہے اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہزاراز کو تو کسی قسم کی شناخت بھی ان کو ابھی تک وہ اپنے شناختی کارڈوں کے لیے پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ پاکستان میں 47 سے موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے اندر افغان آ جاتے ہیں. افغان تو دوسروں کے اندر بھی آ جاتے ہیں، افغان تو پاکستان لاہور میں بھی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، افغان تو ہر جگہ آ جاتے ہیں. تو کیونکہ وہ وہاں پہ کوئی ایسی سرحد نہیں ہے، کوئی ایسا چیک نہیں ہے، ان کا لوگوں کا آنا جانا ہے، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں. لیکن آپ کو ایک مستقل ایک ان لوگوں کی شناخت تو بنانی بہت ضروری ہے جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں.
اور آپ نے ان کی شناخت کو دبایا ہوا ہے اور وہ وہاں سے دوسرے ملک کے علاقوں میں ان کے آنے جانے پہ آپ چیک رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ ایک ان کے اوپر ایک زیادتی کا ایک تسلسل ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ان کے اوپر یہ حملہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ داعش نے حملہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مقتول جو آواز اٹھاتا ہے پہلی کہ کون قاتل تھا, وہ سب سے اہم ہوتی ہے. کہ اس نے جب کسی کو دیکھا, انہوں نے جب کسی سے دھمکیاں ملی اور ان کو جب کسی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. میں اور آپ اسے بعد میں کہیں نہیں یہ نہیں ہے وہ ہے فلاں نہیں ہے فلاں ہے, یہ ساری باتیں خام خواہ کی جھوٹ کی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جو مقتولین تھے ان کے ورثاء نے مسلسل, میں تو ان کے نعرے بھی دیکھتا رہا ہوں جہاں پہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یا نامعلوم معلوم ہے وغیرہ وغیرہ جیسے نعرے جو لگا رہے تھے, وہ نعرے جو ہیں وہ اپنے طور پہ ایک نشاندہی کر رہے ہیں کہ کون سی قوتیں وہاں پہ ان چیزوں پہ انوالو ہیں. براہ راست نہیں, لیکن وہ ان کو ہونے وہ واقعات چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے کہ یہ وردی والے ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی, میں تو ان مقتولین کے جو وہ ورثہ ہیں ان کے جو نعرے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ, سب نے دیکھے ہیں کہ وہ جو نعرے لگا رہے ہیں وہ تو نشاندہی انہی کی طرف کا کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا, وہ کر رہے ہیں جو مقتولین ہیں انہی کی نشاندہی جو سب سے اہم ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو کہہ رہے ہیں وہ سب سے اہم ہے. میں الزام نہیں لگا رہا, یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی اس کے پیچھے ساری چیز پہلا کام تو یہ دیکھیں کوئی امن نہیں ہونے دے رہے. پہلا کام تو حکومت کا یہ ہوتا ہے, ریاست کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے. اب یہ کہہ دیں داعش نے مار دیا تھا, آپ نے کیوں مار دیا داعش کو؟ یعنی آپ کی دیکھیں اگر یہ ہزارہ جو ہیں ایک مسلسل پیرے کے اندر موجود ہیں, وہ وہاں پہ نکلتے ہیں تو وہ اپنا نام لکھوا کے نکلتے ہیں, چیک ہو کے نکلتے ہیں, کام پہ جانے کے لیے بھی انہیں اپنے نام اندراج کرانا پڑتے ہیں یا چیک ہو جاتے ہیں وہ چیک پوسٹوں کے اوپر. تو پھر اس صورت میں اگر باہر سے کوئی حملہ آور کامیابی سے آ جاتا ہے, آگے ان کو اغوا کر کے لے جاتا ہے, پہاڑوں پہ لے جا کے ان کو ذبح کر دیتی ہیں, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری ان ایجنسیوں کی جو کہ وہاں پہ موجود ہیں, ان کی پاکستان کی ان ایجنسیوں کی نااہلی ہے یا ان کی شمولیت ہے. دونوں چیزوں میں سے ایک چیز تو ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ وہاں پہ اتنے ایفیشینٹلی وہاں پہ ہے کہ نمبر 1 آرمی ہے, دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے اور نمبر 1 ایجنسی ہے, اگر نمبر سارا کچھ جی اس لیے میں تو اصل بات جو سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو جن کو آج حکومت نے اون کیا ہے, ان کو آج جا کے کمپنسیٹ کیا ہے, ان کو آج جا کے دفنانے وغیرہ کے حوالے سے ان کی تمام شرائط کو مانا ہے. تو اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کی شرائط کو ماننا ہے. اگر وہ کسی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کا سرعام نام لینے یا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جی آئی ٹی بنائی ہے یا ان کا جو وہاں پہ کمیشن بنایا گیا ہے, اب یہ کمیشن کی رپورٹ آئے گی, دب جائے گی, وہ حقائق نہیں آئیں گے سامنے, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تمام عمر کے یہ اصل میں ہوا کیا تھا. تو یہ جو اپنے طور پہ ان کا ایک وہاں پہ ون سائیڈڈ سارا سلسلہ چلانا ہے اور خبروں کو من پسند خبروں کو آگے چلانا ہے, دوسروں کو چھپانا ہے, حقائق کو چھپانا ہے, تو یہ ایک صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے جائے گا اور وہاں پہ ایسے واقعات بار بار ہوں گے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بندوں کو مارنے والے, اب انہوں نے کہا, آج میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی وہ کوئی 35-40 لوگوں کا گروہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. آپ کو اتنا علم ہے کہ یہ 35-40 لوگوں کا گروہ ہے, آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, تو پھر دقت کس چیز کی ہے؟ آپ تو اتنی بڑی فوج ہے, اتنا بڑا سارا سلسلہ ہے, جب اگر ایک وزیر اعظم اتنی بڑی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ 35-40 لوگوں کا گروہ ہے جو یہ ساری مسائل کو پیدا کر رہا ہے, تو پھر ان مسائل کو آپ اس کو حل کیجئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری حکمران کلاس جو ہے ساری کی ساری, جب ان کے مفادات جو ہیں وہ لوگوں کی انسیکیورٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ایک خاص طرح کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک وار ایجنڈا ہے, یہ پیس ایجنڈا نہیں ہے. اور اس سے جب آپ ایک وار ایجنڈا چلائیں گے تو وار ایجنڈاز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے خون خرابے, آج ان کا ہوا ہے, کل کوئی اور لوگوں کا ہوگا, کل پھر آپ دیکھیں گے ملک کے کوئی اور حصے کے اندر ہوگا. تو یہ آپ اس دہشت گردی کو اصل میں انوائٹ کر رہے ہیں, جس سے بڑی مشکل سے جس کے اندر کمی آئی ہے, اگر آپ اس کو دوبارہ سے بڑھائیں گے تو یہ مزید دوبارہ سے ہم انہی حالات کے اندر چلے جائیں گے جہاں ہم 10 سال پہلے تھے. اچھا جناب, میں شوکت صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. شوکت صاحب, یعنی پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ کوئٹہ جانے سے ڈر کیوں رہے تھے؟ مثلا ایک خاتون نے کل کہا بھئی ہم تو مظلوم ہیں, نہتے لوگ ہیں,
آپ ہم سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہاں تشریف لائیں, ہماری بات سنیں. اور کیا بات تھی بھائی, وہ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ مثلاً ایک خبر یہ بھی تھی کہ کہتے ہیں کہ بنی گالا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ان کو منع کر رہی تھی کہ آپ نہ جائیں, اس لیے کہ مردوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے, جب دفن کر چکے ہوں گے اس کو جانا. کچھ نجومی بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا. تو آپ کے نزدیک کیا بات تھی؟ دیکھیے میرے خیال میں زیادہ درست بات یہی ہے کہ جب پاکستان کا ایگزیکٹو ہیڈ جو ہے نا وہ توم پرستی کا شکار ہو کہ اس وقت آپ کو کار پہ سواری نہیں کرنی ہے, اس وقت ہیلی کاپٹر پہ نہیں جانا, اس وقت جو ہے وہ پہاڑ پہ نہیں جانا, اس وقت یا پہاڑ پر میدانوں جانا میں ہے, نہیں جانا, یا پہاڑ پر جانا یا تو نہیں جانا. تو اس یا میں تو کالی بلی راستہ کاٹ گئی. کہیں بلی راستہ کاٹ گئی, اب آپ نے جو ہے نا وہ کچھ دیر کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے وہ اس کے اثرات کو زائل ہونے کے لیے جو ہے نا وہ انتظار کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی اور فلسفہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ بہرحال عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں, اور سیکورٹی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کنسپیریسی نہ ہو تو پرائم منسٹر کو کی جان کو تو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی کنسپیریسی نہ ہو. تو جو کنسپیریسی کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اس کی اطلاع کہاں انہیں دیتے ہیں, چونکہ پاورفل تو وہی, جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب حکومت کی آنکھیں اور کان جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہی ہوتی ہیں, تو پھر اس وقت اس کے نہ اپنی آنکھیں رہتی ہیں تو نہ اپنے کان رہتے ہیں. تو یہ توہم پرستی سے ہٹ کے اور کوئی مجھے اس میں کوئی فلسفی, یا پھر ایک انسان اتنا شفاق ہے کہ وہ عوام کا اس کے پاس جو ہے وہ یہ دعویٰ بھی ہے کہ میرے پاس مینڈیٹ ہے, میں عوام کا نمائندہ ہوں, منتخب نمائندہ ہوں, اور لوگ جو ہے وہ وہاں جنازے رکھ کے آپ سے فریاد کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, ہمارے کچھ مطالبے سنیں. میں مائنس ٹیمپریچر ہے, مائنس ٹمپریچر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس واقعے کو کور کر رہا ہے, پاکستان کی اپنی سول سوسائٹی کے بیشتر مقتدر رہنما جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور پرائم منسٹر ان کو کہتا ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. تو میرے خیال میں اس میں ایک طرف تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شفاقی کا پہلو ہے کہ آپ اپنے اقتدار اور اپنی توم پرستی میں اس قدر جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں کہ آپ کو عوام کی فریاد پہ توجہ دینے کے بجائے اپنے مفادات اور اپنی ذاتی زندگی اور وہ نجومیوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان پہ زیادہ آپ کو بلیو ہے, اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. بلیک میل کون کر رہا تھا وہ؟ میں ایک چھوٹی سی بات ہے, بلیک میل کون کر رہا تھا؟ وہی فریادی جو بلیک میل کر رہے ہیں, جو آپ خود سیدھا ہیں, جو لاشیں لے کر بیٹھے ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا, جو آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دراصل آپ کے مائنڈ سیٹ کا اظہار ہوتے یاد ہیں, کرتے ہیں. لفظ تو خود سے نہیں آتے جب تک کہ آپ کے 5 سینسز جو کام کرتے ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں اور آپ وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. تو جو عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی تو یہ تو ان کے اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, کہ وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہوئے ان مظلوموں کو جو جنازے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صرف آپ سے فریاد کر رہے ہیں کہ آپ آ کے ایک دفعہ ہماری بات سن لیں, اس کے بعد ہم ان کو دفنا دیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. تو یقیناً یہ تو ایک آدمی کے مائنڈ سیٹ کی بات ہم کہہ سکتے ہیں, اور میں تو اس کو بہت ہی زیادہ شفاقیت سے تعبیر کروں گا کہ آپ کا رویہ اتنا شفقانہ ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو جن کے آپ نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ چند گھڑیاں گزارنے کے روادار نہیں ہیں, اور نجومیوں کی جو پیشن گوئی ہے وہ زیادہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ معتبر ہے, اور نہ آپ کو موت پہ یقین ہے اور نہ خدا پہ کہ بھئی زندگی اور موت تو اس کے اختیار میں ہے. تو لہٰذا اگر کہیں, اور اقتدار بھی یہ آنی جانی چیزیں ہیں, اس کے لیے نجومیوں کی باتوں پہ, اور یہ پاکستان کے بیشتر چینلوں میں یہ چیزیں آئی ہیں, اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں, بلکہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہی نجومیوں کو پکڑ کے
पाकिस्तानी टीवी पे वो उनसे पेशन गोइयां करवा देते हैं कि इमरान खान साहब पे कितने दिन कितने महीने उनका सतारा जो है वो गर्दिश में है और उसकी वजह से उनके इक़्तिदार को क्या खतरा है, इसके लिए उनको काले बकरे देना चाहिए, इसके लिए उनको ये कुर्बानियां देनी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि ये आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, आवाम के रिलीफ के लिए कोई कुर्बानी दें, और जो गिरदनवा में बैठे हुए लोग जो एक जो आटा महंगा करने का सबब है, चीनी महंगी करने का सबब है, जो मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के अंदर जो है ना वो पैसे हड़प करने का सबब है, उन पे कोई जो है वो हाथ भारी डालें। वो बेचारे मासूम जानवरों को जो है ना वो उनको उनको रोजाना ज़बह किया जा रहा है कि वजीर आजम पे जो बुरे साए हैं उनको हटाने के लिए जो है ना काले बकरे की कुर्बानी दी जा रही है। तो हम पहले वक्तों में गाँव देहातों में तो इस तरह की कोई वो होती थी, लेकिन उस वक्त भी कई लोग थे जो बड़े रैशनली उन चीज़ों को जो है ना वो निगलेक्ट करते थे, नज़रअंदाज करते थे और उन बातों को नहीं मानते थे। कोई इक्का दुक्का लोग होते थे, लेकिन अब तो अलमिया जो है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों पे ये है कि इतना तोहम परस्त जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर है उनका कि वो अपनी जान बचाने के लिए और अपने आप को सियारों के बुरे असरात से बचने के लिए जो है ना वो पे दर पे जो है ना वो जानवरों से कुर्बानियां ले रहा है, लेकिन अपने करीबी जो लोग जो जो दोनों हाथों से उस मुल्क को लूट रहे हैं उन पे कोई किसी किस्म की तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात जो करना चाहता था असल में आपने दूसरी तरफ मोड़ दिया। ये जो हजारा, सोचने की बात यह है कि आखिर हजारा जो है वो क्यों टारगेट है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये अफगानिस्तान से हिजरत करके आए? हिजरत तो इन्होंने 100 साल पहले, जैसे तनवीर उस्मान साहब ने बताया और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो अब्दुर्रहमान के दौर में इन पे बड़ा जुल्म हुआ, ये वहां से आगे और फिर बड़ी बड़ी पोस्टों पे पाकिस्तान की आर्मी का जो दूसरा बड़ा जो आर्मी चीफ था जनरल मूसा खान, वो जो है वो हजारात से था। और ये इसमें कई लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ओहदों पे भी हैं। ये कहीं वो अफगानिस्तान की उस जंग के अंदर वो लोग जो जिनको अभी भी इस्तेमाल और अब वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हजारास की जो है वो आज जो वो निशाना बनते हैं, तो बेसिकली उन्होंने जो हाथ खड़े किए हैं, अब जो वो कहते हैं कि हम मेहनत करके खाएंगे, हम अब किसी तरह के जहाद में शरीक नहीं होंगे और ना इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा उनको बताया जा रहा है कि अगर आप हैं अपनी माजी के उसी अमल में शरीक नहीं होंगे तो फिर भी आपको जान जाएगी। तो अगर जान ही जानी है तो कम से कम कुछ कंफर्ट लेके तो आप अपनी जान दे दें। ये आप जो है ना वो कान कोना में जाके काम करने के बजाय और इस तरह जो है वो मौत को कबूल करने के बजाय जरा हमारे साथ रहें तो चंद दिन तो आपको अय्याशी के हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ कहीं ना कहीं इसकी तहकीक की बड़ी शदीद जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की एजेंसियां किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहें तो वो जो इब्राहिम दाऊद है, इब्राहिम दाऊद पे तो कोई खुद का शमला नहीं होता, वेयरएज़ के एक पूरा मुल्क जो है ना वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वो तो अपनी शादियां भी करते हैं, सारी अपनी जो है ना वो जिसको कहते हैं कि बादशाहों किसी जिंदगी बसर करता है। लेकिन एक ये लोग हैं जो बेचारे जो है ना वो अपने घर से बाहर निकलने पर भी इन पर पाबंदी है और ऐसे ज़ोन्स के अंदर रहते हैं। और वो और फिर बलूचिस्तान का तो कोई वो तो बकौल महमूद खान अचकज़ई के कि ये तो है ही 3 गलियों का शहर। कोयटा जो है 3 गलियों का शहर है और तीनों गलियां जो है वो आर्मी की जो है ना पोस्ट वो हैं। तो इन पोस्टों से कोई नॉर्मल आदमी भी जब गुजरता है तो उसको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। तो कैसे आके खुद का हमले हो जाते हैं। तो ये जब तक कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तमाम तर मसलूतों से बालातर होके तो इस अमल में जिस तरह के उन्होंने सियासत में जो है वो फौजी मदाखलत के बारे में बात की है, ये जब तक के लोगों पर जो ये अटैक होते हैं, लोगों को इस तरह मारा जाता है, इस और इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जिस तरह की हो रही हैं, इस पे आवाज बुलंद नहीं कहेंगे तो मैं समझता हूं कि ये इख्तिदार के इस खेल में ये सारे लोग शरीक हैं। कोई आदमी भी आवाम को हकीकी मानों में राहत दिलाने के लिए तैयार नहीं है। और हजारा
کے ساتھ بے شک جا کے لوگ اظہار یکجہتی کریں، لیکن ہزارہ کی کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہزارہ کیوں نشانہ ہے وہ اس بات کا کھلے بندو اظہار نہیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت مہربانی آپ کی۔ اچھا تنویر صاحب، 2 سوال ہیں جلدی سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ بھائی ابھی انہوں نے بات کیا کالے بکروں کی، تو یہ کالے بکروں کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی یہ کوئی تعصب تو نہیں ہے؟ سفید بکرے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں؟ ایک تو کون لوگ جی؟ دوسری کون بات لوگ؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ٹائم کی کل کی خبر کے مطابق سوشل میڈیا پر مذہب کی توہین کی گئی ہے اور 3 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے، اور ایک آدمی جو ہے پروفیسر صاحب ہیں ان کو تو 10 سال کی سزا دی ہے، جو چوتھے آدمی ہے جو، اور ان کو 1 لاکھ جرمانہ میں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیا جو ہے نا کٹا کھل گیا، بھی آپ کوئی بھی بات کریں گے سوشل میڈیا پر اس پر بھی آپ کو پکڑیں گے، وہ ماریں گے، سزا دیں گے۔ جی ہاں، یہ ایک دیکھیں، جب ایک ملک کے اندر ایک طرح کا ڈکٹیٹوریل رول ہوگا تو ظاہر ہے وہاں پہ لوگوں کے اظہار خیال کے اوپر تو پابندیاں ہوں گی، اور آپ سختی کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو بڑی بڑی سزائیں دیں گے، یہ بات تو ایک معمول کی ہے۔ تو یہی وہاں پہ ہو رہا ہے، اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ تمام جتنے بھی آپ کو بلوچستان سے نیوز آتی ہیں، آپ کو قبائلی علاقوں سے جو نیوز آتی ہیں، ان میں اگر آپ کہیں پہ بھی، حالانکہ وہاں کے لوگوں نے دیکھا، پکڑا، سب کچھ ہوا، لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے کسی طرف بھی آپ نشاندہی کرتے ہیں تو آپ اسی وقت ملک دشمن اکاؤنٹ میں نکل جاتے ہیں اور آپ کو ملک دشمن کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر کیونکہ اب ایک میڈیا ایک آزادی کا سبب بن گیا ہے، کیونکہ مین اسٹریم ساری ہے وہ اس کے اندر تو پرو حکومت ہی سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی اس کے خلاف بولتے ہیں تو آپ کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، فوری طور پہ آپ کے چینل کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے عطاب آ جاتے ہیں، صحافیوں کو بہت ساروں کو نکالا جاتا ہے، اور اس طرح کی وہاں پہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پوری ایک آزادی کا مسئلہ ہے، ایک پوری ایک رہنے کی، ایک ریاست کے اندر شہریوں کی آزادی اور حقوق کا ایشو ہے، جس کو کہ اس طریقے سے ہی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آئین کے اندر کچھ چیزیں لوگوں کو دستیاب ہیں، جو حقوق ان کو اویلیبل ہیں، اگر انہیں ان تمام حقوق کی یہ ادارے گارنٹی نہیں دیں گے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی من موج سے ایک علیحدہ ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ اس کو اصل میں ملک دشمن کہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ملک دشمن کام تو یہ ہے جو کہ آئین سے اور ملک کے اندر جو ایک ایکسیپٹڈ لوگوں سے، جو ایک عوام کو حقوق میں ملے ہیں، جو آئین کے ذریعے سے ایک لوگوں کا ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی کوئی کر رہا ہے تو یہ اصل میں تو ملک دشمنی یہ ہے۔ تو اس لیے اس کو جو اکاؤنٹیبل بنانا، اس کو سارے سلسلے کو جو ہے ایک لوگوں کے سامنے جواب دہ بنانا، یہ ایک بڑا مشکل کا کام ہے، کیونکہ پاکستان میں اب جو جس طریقے سے وہاں کے ادارے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا چکے، خاص طور پہ ایک بڑا ادارہ جو ہے جو ساروں کے اوپر حاوی ہے، وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو ایک مکمل طور پہ مقتدر بنا چکا ہے، اس کے اندر عوام کی حیثیت جو ہے وہ اسی طرح سلیو کی ہی رہے گی۔ لوگ ان کی ثوابدید کے اوپر ہی ہیں کہ جب تک وہ ان کی مرضی اور ان کو ہر طرح کا تقدس دیں گے تو وہ اس کے شہری ہوں گے، اگر وہ نہیں دیں گے تو ان سے شہریت کے حقوق بھی چھین لیے جائیں گے۔ ہزارہ کا ہمارے سامنے ہے کہ انہیں وہ 47 سے پہلے سے یہاں پہ آباد ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی اسٹرگل کے اندر بھی اس طریقے سے حصہ لیا، وہ پاکستان کو مانتے ہیں، اداروں کو مانتے ہیں، جمہوری عمل کو مانتے ہیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کا 75 سال سے ان کو ایک شہری کے طور پہ ریکگنائز کر کے ان کے شناختی کارڈ نہیں مانے جا رہے، ان کی حیثیت کو ریکگنائز ہی نہیں کیا جا رہا، انہیں ایک اقلیت اور ایک مہاجر انہیں یہ اسٹیٹس دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اپنے طور پہ شرمناک بات ہے کہ کون یہ ایسا کر رہا ہے۔ یقیناً اس کا ایک شہری جو کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں کا حصہ تھے، ان کا بنیادی حقوق ہیں، آپ ان کے بنیادی حقوق کے ان کو شہری کے طور پہ ریکگنائز کیا جائے، ریاست ان کے حقوق کو مانے۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر آپ ایک اپنا من موجی ایک ایجنڈا بنایا ہے کہ کس کو شہری بنانا ہے اور کہاں نہیں بنانا، کس کو مارنا ہے، کسے رکھنا ہے۔ یہ ایک ظلم والی بات ہے۔ اس کے لیے بڑے سیریس اقدامات کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے ایسے اقدامات جو ہیں وہ کرنے ان کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور یہ اقلیتوں کو یا تمام ان لوگوں کو جو کمیونٹی کے حصے اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتے ہیں، ان سب کو مل کے یہ مطالبہ اٹھانا چاہیے کہ انہیں ان کے تحفظ کے لیے قانونی طور پر انہیں اجازت دی جائے کہ وہ وہاں پہ اپنی فورسز بنائیں اور وہ اپنی فورسز کے ذریعے اپنا تحفظ کریں، کیونکہ یہ تو ناقابل اعتبار یہ جو تحفظ اس وقت انہیں دیا جا رہا ہے وہ تو ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے اندر تو آئے دن خون خرابہ ہو جاتا ہے۔
اور وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی گولیاں چلا کے بھاگ گئے. انسانوں کے گلے کاٹ دینا یہ کوئی چھوٹا ظلم نہیں ہے. یہ تو دنیا کے اندر آپ ایسی اسٹوریاں سناتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ آپ اس طرح کے آپ آ کے ہم لوگ ابھی اس قسم کے بربریت کے دور میں رہ رہے ہیں کہ جس کے اندر انسانوں کی ویلیو یہ ہے کہ انہیں بکروں کی طرح جانوروں کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی عمل. جی تھوڑا رہ گیا, میں چاہوں گا کہ شوکت صاحب سے ایک سوال کر لیجیے, پھر لاسٹ منٹ پر ہمارے پاس 1-2 منٹ رہ گئے. شوکت صاحب, کل کی ایک ریپبلکن نیوز کے مطابق دسمبر میں پاک فوج نے تقریباً 50 سے زیادہ آپریشن کیے ہیں بلوچستان میں. 65 پیپل جو ہے نا وہ ڈسپیئر ہو گئے, 9 لوگ جو ہے انہوں نے شہید کر دیے. اور جس ظلم و ستم کا تنویر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, اس کی موجودگی میں کیا ریاستیں قائم رہ سکتی ہیں؟ چوہدری صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف میں بعد میں آؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کے اس واقعے پہ جس پہ کہ لوگوں کے گلے کاٹے گئے ہیں, ڈائسپورا پاکستانیز کو اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو, ڈیفینڈرز کو, یونائٹڈ نیشنز کو کہنا چاہیے کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں جو اس واقعے کی جو ہے نا وہ تحقیق کریں. چونکہ پاکستان کے اندر تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو, اور اگر کوئی یہ کرے گا, کیونکہ اس سے پہلے جنہوں نے چھوٹی موٹی بھی کوشش کی, تو ڈاکٹر جو جسٹس فائز عیسیٰ کا آپ کے سامنے ہے مسئلہ, اسی طریقے سے دیگر بھی ججز جو جن لوگوں نے بھی جس ٹریبونل میں کوئی پریشر لیے بغیر کوئی تحقیقی رپورٹ پیش کی, تو ان کا, اور کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا وہ تحقیق کی اور رپورٹ اپنی جیب میں ہی رکھ دی, تو وہ آج بھی وہاں یشیاں کر رہے ہیں, اور جنہوں نے کوئی صحیح فیکٹ فائنڈنگ کیا ہے تو وہ آج بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کیا جانا چاہیے, یورپین یونین سے مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں جو تحقیق کرے کہ اس میں آخر سیکورٹی کی ایجنسیاں جو ہے وہ کیوں ناکام ہے, فوج کیوں ناکام ہے, اتنا جو سیکورٹی زون ایریا ہے جہاں اتنی ہیویلی ڈپلائیڈ آرمی ہے, وہاں بلاخر کیسے کوئی آ کے تو لوگوں کے گلے کاٹ لیتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ جو آپ نے کہی, ایسے دیکھیں ریاستیں تو یہ ریاستیں ہیں کم. مجھے تنویر صاحب مجھے معاف کریں گے کہ اگر کوئی بات جو ہے وہ تلخ میرے زبان سے نکل جائے, لیکن مطلب پاکستان ایز کنٹری ہے کہاں؟ جس ملک کا وزیر اعظم کا عالم یہ ہو, جس ملک کی اپوزیشن پارٹیوں کا یہ عالم ہو کہ ایک طرف وہ کوئی الائنس بنا کے کوئی ڈکلریشن دیں اور پھر بیچ میں جو ہے, تو پاکستان ایز کنٹری نہیں, یہ اب جو ہے وہ ایک ہے جس کو میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ایک مافیا ہے جو پاکستان کو رول کر رہی ہے, اس نے یہ ایریا مینیج کیا ہوا ہے. وہ کوئی اس ملک کی فوج نہیں ہے, وہ ایجنسیاں اس ملک کی ایجنسیاں نہیں ہیں, دے آر دا مافیاز جو جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے علاقے کے اندر. اور اگر آپ بلیک لسٹ ایک فلم ہے, سیریز ہے, اس کو دیکھ لیں اور پاکستان کو دیکھ لیں, تو یہ بلیک لسٹ کے وہ کردار ہیں جو پاکستان کے اندر آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے. اور 22 کروڑ لوگ ہیں جو بیچارے جو ہے نا ان کے رحم و کرم پہ ہیں, کس وقت کس کی گردن کہاں اڑ جائے اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا تنویر صاحب, جو بھی سیکنڈ رہ گئے ہیں, آپ اس میں لاسٹ منٹ بات کہنا چاہیں گے؟ جی میں بس اس میں یہی کہوں گا, جیسے میں پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ ان تمام ایسے لوگوں کو جو کمیونٹیز ہیں یہاں پہ, ان کو اپنے تحفظ کے لیے نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایسے تمام کمیونٹیز کو مسلح کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کے اندر سے لوگ گارڈ سلیکٹ کرنی چاہیے, جس کو مسلح گارڈ جو اپنے وہاں کے تحفظ کی خود رسپانسیبل ہو, کیونکہ ان اداروں کے اوپر تو ڈیپینڈ کر کے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 35-40 سال کے اندر مسلسل وہ تو خون خرابے کا ہی شکار ہیں. تو اگر ان کو اپنا تحفظ خود دیا جائے اور ان کے لیے فنڈنگ بھی کی جائے اور ان کے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ان کی گارڈ کے اوپر لگائے جائیں, جس طرح بہت ساری منورٹیز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ساری منورٹیز کو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے حقوق دینے چاہیے تاکہ وہ اپنا تحفظ خود کریں, ان کے منہ کی طرف نہ دیکھا کریں, کیونکہ ان کے تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے, ان کے تو تمام چیزیں مقاصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے وقت